नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, उसका एहसान, उसके रसूल का करम, अहले बैत अतहार और काफ़िला करबला सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत कि आज हम यहाँ जमा हुए ऑनलाइन महफ़िल में। अल्लाह ताला हमारी इस महफ़िल को, हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए और जो कुछ हम सुने उसके ऊपर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो हमें इससे सबक मिले। कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के लिए रवाना हो रहे थे मक्के से, और मक्का मुअज़्ज़मा में बहुत सारे लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की। लोग बहुत उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं रुके। इमाम हुसैन जब मक्के से निकले तो उस वक़्त 8 ज़िलहज्जा थी। 8 ज़िलहज्जा को हज शुरू होता है, और इमाम हुसैन जब मक्के से निकले तो उस वक़्त 8 ज़िलहज्जा की तारीख़ थी। इमाम आली मकाम ने रवानगी से पहले अपनी नानी जान की मज़ार मुक़द्दस पे हाज़िरी दी, यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा की मज़ार मुक़द्दस पे मखदूम कायनात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी मज़ार पे हाज़िरी दी और वहाँ पे आखिरी सलाम अर्ज़ किया, उनकी दुआएं ली, और दुआएं लेके मक्के से जैसे ही निकलने लगे हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर जो थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, इनकी तबीयत ज़रा संभली थी उस वक़्त, और क्योंकि जैसे ही मदीने से आका हुसैन जैसे ही निकले थे तो ये जो थे ये ज़रा परेशान बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने बड़ी इंतज़ामात किए कि किसी तरीके से इमाम हुसैन को रोक दिया जाए वहाँ जाने से। तो इन्होंने जो इंतज़ाम किया, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार ये ख़ुद जो है जैसे ही ज़रा सी तबीयत संभली, ये ख़ुद घोड़े लेके इमाम हुसैन के पास पहुँच गए मक्के में। इमाम हुसैन उस वक़्त मक्के से निकलने वाले थे। उन्होंने फ़ौरन ही जाके इमाम हुसैन को रोका और कहा कि आप रुक जाएं, मैं मक्के का जो हाकिम है यानी मक्के का जो गवर्नर है, मैं उससे आपके अमान का ख़त लिखवा लूँगा और उस पे उसकी दस्तखत करवा दूँगा, और मक्के में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप मक्के में रहें और खुदारा कूफे जाने के लिए तैयार ना हो। लेकिन इमाम हुसैन ने फिर वही बात की कि आप मेरे मुहिब हैं, आप मुझे चाहने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन मैंने नाना जान को ख्वाब में देखा है, वो हुक्म दे रहे हैं कि तुम सफ़र के लिए निकलो। और उन्होंने यानी नाना जान ने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उस जगह का पूरा रास्ता और नक्शा दिखाया है जहां मुझे जाना है। यानी आका ने करबला की सारी ज़मीन इमाम हुसैन को बता दी थी, और ये भी बता दिया था कि हुसैन तुम्हें यहाँ रुकना है, इस ज़मीन का ये नाम है, खैमा यहाँ लगेगा, इधर जो है तुम्हारा लाशा गिरेगा, इधर अली अकबर शहीद होंगे, इधर अली असगर को शहीद किया जाएगा, इधर कासिम का जनाजा गिरेगा। हर कुछ आका ने बता दिया है और मुझे जाना है और मैं जाके रहूँगा, क्योंकि मुझे वो
کرنی ہے جو حضرت ابراہیم نے شروع کی تھی، یعنی وہ ذبیحہ اسماعیل میرے اوپر جا کے اپنے عروج کو پہنچے گی۔ امام حسین نے سفر کا آغاز کیا۔ سفر کا آغاز جیسے ہی ہوا، ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ امام حسین نکل چکے ہیں تو ابن زیاد نے کیا کیا، مکے کے آگے اپنے مکے کے چاروں طرف جو علاقہ تھا وہاں پہ اپنے فوجیوں کو بھیج دیا کہ امام حسین کی ناکہ بندی کی جائے اور ان کو کوفے کی طرف آنے نہ دیا جائے۔ اب امام حسین نکل چکے تھے، راستے میں فوجیوں نے گھیر لیا۔ فوجیوں نے گھیر کے کہا کہ آپ جو ہیں نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے کہا جانا تو مجھے ہے، وہ میری منزل ہے، تم وہاں سے مجھے تو نہیں روک سکتے۔ فوجیوں نے منع کیا، لیکن امام حسین نے تلوار نکالی اور تلوار جیسے ہی نکالی فوجی جتنے لوگ تھے وہ سارے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو جہاں جانا ہے آپ جائیں اور ہم لوگ آگے خبر پہنچا دیں گے کہ امام حسین جا رہے ہیں۔ امام حسین آگے نکل گئے۔ حج کے لیے بہت سارے حاجی ایسے تھے جو حج کے لیے جا رہے تھے اور امام حسین راستے میں جب نکلے ہیں تو حج کر کے فوراً ہی 9 ذی الحجہ کو بہت سارے حاجی فوراً ہی حج کر کے امام حسین سے آ کے جڑ گئے۔ امام حسین سے جڑ گئے۔ امام حسین راستے میں جا رہے تھے اور اس میں ایک شخص تھے جن کے ساتھ ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے کچھ مرد تھے اور وہ بھی حج کر کے واپس آ رہے تھے اور ان کی بیوی تھی۔ ان کا نام تھا زہیر بن قین۔ زہیر بن قین جو تھے وہ بھی امام حسین کے ساتھ حج کر کے پیچھے جو ہے ان کے ساتھ چلنے لگے، ان کو بھی اسی راستے پہ جانا تھا۔ تو یہ زہیر بن قین جو تھے یہ مولا علی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی شروع سے ذرا مولا علی کو کسی وجہ سے یہ دور رہتے تھے مولا علی سے، لیکن زہیر بن قین کیونکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو جہاں جہاں کربلا کا قافلہ رکتا، جہاں ذرا سایہ ہوتا وہاں پہ لوگ خیمے لگا دیا کرتے تھے اور زہیر بن قین بھی وہاں خیمہ لگاتے، لیکن امام حسین کے پاس خیمہ نہیں لگاتے تھے، تھوڑا دور سے لگایا کرتے تھے تاکہ ان سے ہماری کوئی میل جول نہ رہے۔ زہیر بن قین نے خیمہ دور لگایا۔ امام حسین نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ زہیر بن قین کو میرے پاس بلا لے آؤ۔ زہیر بن قین کو جب یہ معاملہ سنائی دیا کہ امام حسین بلا رہے ہیں، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جانا نہیں چاہتا، میں نہیں بات کرنا چاہتا ان سے، اور مجھے وہ بلا رہے ہیں اور میں کیا ان کو جواب دوں۔ انہوں نے کہا، جو بلانے آیا تھا اس سے کہا کہ کہہ دو کہ میں مصروف ہوں اور کبھی وقت ملے گا تو مل لیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو زہیر بن قین نے یہ کہہ کے تو ان کو بھیج دیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نواسہ رسول ہیں، ایک بار بلا رہے ہیں چلے جائیے، تو ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو۔ زہیر بن قین نے کہا دیکھو مجھے مجبور مت کرو، میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے پھر بھی زبردستی کی۔ زہیر بن قین کسی طریقے سے امام حسین کے پاس چلے گئے۔ امام حسین کے خیمے میں جیسے ہی گئے، امام حسین نے ان کی طرف نظر کی اور ان سے کچھ بات کی۔ جب زہیر بن قین گئے تھے تو دل کچھ اور تھا، ملنے کا دل نہیں تھا امام حسین سے، لیکن جب زہیر بن قین واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہی جب اپنے خیمے میں داخل ہوئے، جب واپس نکلے تو امام حسین نے خدا جانے کیا بات کی ان سے، کیا نظر کی، کیا کرم کیا ان کے اوپر کہ ان کا دل ہی بدل گیا۔ زہیر بن قین جب اپنے خیمے میں آئے تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی، میان میں ڈالی، تیر رکھ لیا اور سارے ہتھیار رکھ کے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، خیر تو ایک
حسین کی منزل ہے۔ آج سے میں ان کے ساتھ رہوں گا اور زندگی بھر ان کا غلام بن کے رہوں گا۔ جو ان کا مقصد ہے وہی میرا مقصد ہے۔ جب ان کی بیوی نے یہ سنا، انہوں نے کہا اچانک سے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، آج سے میں امام حسین کے ساتھ رہوں گا اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یعنی تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تم آزاد ہو، تم جہاں چاہو جس سے چاہو شادی کر لینا۔ میں جا رہا ہوں، آگے پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آئے، تو میں تمہیں اس طریقے سے پریشان نہیں رکھنا چاہتا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ جب آپ کا دل بدل چکا ہے اور آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں گی؟ طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ آپ امام حسین کے لیے اپنی جان قربان کریے گا، ہم ان کے گھر کی عورتوں کے لیے اپنی جانیں نچھاور کریں گے۔ آپ ہمیں ساتھ لے کے چلیں۔ تو زہیر بن قین جو چاہنے والوں میں سے تو نہیں تھے، لیکن نظر حسین نے، کرم جو حسین کا ہوا، نظر جو ہوئی امام حسین کی، تو قسمت بدل گئی۔ زہیر بن قین نے کہا خدا کی قسم، میں ایک بار جنگ کر رہا تھا اور جنگ کرتے وقت آقا کے ایک صحابی میرے ساتھ تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ وہ میرے ساتھ تھے اور ہمیں فتح ہوئی تھی، اور فتح ہونے کے بعد ہمیں بڑا مال غنیمت ملا تھا۔ تو میں مال غنیمت جب جمع کر رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ملی ہے اتنی شاندار، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے زہیر بن قین، ایک وقت وہ آئے گا کہ امام حسین تنہا دشمنوں سے لڑنے جا رہے ہوں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو زہیر تم ان سے ملاقات کرو گے۔ اس وقت تم جب ان کا ساتھ دینا تو تمہیں اس سے کہیں زیادہ خوشی ملے گی جتنا تم مال غنیمت جمع کرنے میں خوشی کر رہے ہو۔ تو اسی لیے مجھے وہ بات یاد آ گئی، اور اب وہ وقت آ گیا کہ میں امام حسین سے مل چکا ہوں، اور اب میں ان کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ اور آگے آپ سنیے گا کہ زہیر بن قین نے پھر کربلا کے میدان میں کیا بہادری دکھائی اور کس طریقے سے آقا حسین کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کی۔ یہ تو زہیر بن قین کی قسمت پلٹ چکی تھی اور وہ ان 72 میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ اب یہاں پہ امام حسین نے اپنے ایک قاصد قیس بن مظہر جو امام حسین کے قاصد تھے، انہوں نے خط امام حسین کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا، یہاں تک کہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہاں پہ جو ہے کوفے میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور معاملہ پلٹ چکا ہے۔ روحانی طور پہ تو امام حسین کو اس کا احساس ہو گیا تھا، لیکن براہ راست کسی نے آ کے خبر نہیں دی تھی ابھی تک۔ تو امام حسین نے خط بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کے نام۔ تو قاصد جو تھے وہ قیس بن مظہر جو تھے، ان کو بھیجا، قاصد امام حسین۔ تو جب یہ ہوا تو امام حسین کے قاصد وہاں گئے۔ قاصد قدسیہ کے شہر میں پہنچے تھے کہ ابن زیاد کے لشکر نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ابن زیاد کے لشکر نے گرفتار کر کے قیس بن مظہر کو ابن زیاد کے سامنے لے کے گئے، اور ابن زیاد نے یہ کہا کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو اور کوفے میں کیوں آ رہے تھے، کس ارادے سے آ رہے تھے؟ امن کو برباد کرنے کے لیے اور لوگوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کرنے آیا ہوں، مجھے امام حسین نے بھیجا ہے۔ تو ابن زیاد بدبخت نے کہا کہ تم کیا سوچتے ہو
یہاں پہ آ کے تمہیں حکومت ملے گی؟ نہیں، بلکہ ہم تمہاری قبریں یہاں بنا دیں گے۔ ابن زیاد کی یہ خرافات سن کے قیس نے یہ کہا کہ اے ابن زیاد خاموش ہو جا، تو کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ تو اپنی زبان کو لگام دے، تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے بغاوت کر رہا ہے۔ یہ قانون اور یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ یہ سب دین ہے محمد عربی کی۔ اور تو جس پہ بیٹھا ہے، جس سرزمین پہ، ایک لمحہ نہیں لگے گا اگر وہ نبی چاہے تو تجھے یہاں سے الٹ کے رکھ دیں، اور تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ حضرت قیس کی یہ باتیں سن کے ابن زیاد نے کہا خاموش رہو، خبردار جو تم نے ایسی باتیں کہی میرے سامنے۔ حضرت قیس کے ہاتھ سے امام حسین کا خط اس نے لیا اور پھاڑ کے پھینک دیا۔ حضرت قیس نے کہا کہ تو کیا سوچتا ہے کہ ایسا کر کے تو حسین کی، نواسہ رسول کی عزت کم کر دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو دیکھ لینا کہ امام حسین اس سرزمین پہ آ کے تیرا تختہ پلٹ دیں گے۔ ساری دنیا امام حسین کو عزت سے یاد کرے گی اور تجھے لوگ قیامت تک لعنت دیتے رہیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب اگر تمہیں اپنی سلامتی چاہیے تو اس محل کے اوپر چڑھو، میرے عمارت کے اوپر، اور چڑھ کے امام حسین اور ان کے والد کو گالیاں دو، تبھی تمہیں رہائی ملے گی، ورنہ اپنا انجام جان لو۔ جب یہ بات حضرت قیس نے سنی، حضرت قیس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت قیس اوپر چڑھے چھت پہ، اور چھت کے کنارے جا کے ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور کھڑا کروا کے کہا گیا کہو لعنت کرو امام حسین کے اوپر۔ حضرت قیس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد کی، آقا کی تعریف کی، اور پھر کہا اے کوفے کے لوگوں، امام حسین اس جہان میں، ابھی کے دور میں، ساری دنیا میں سب سے افضل ہیں۔ وہ رسول کریم کے نواسے ہیں، وہ شہزادیے رسول کے بیٹے ہیں، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے گھرانے سے افضل گھرانہ کوئی نہیں، ان کے والد سے افضل والد کسی کا نہیں، ان کی والدہ سے اچھی والدہ کسی کی نہیں۔ وہ اس وقت کے امام ہیں اور ہمیشہ قیامت تک کے مسلمانوں کے امام رہیں گے۔ آقا نے ان سے محبت کی ہے، اور میں کھلے عام لعنت کرتا ہوں ابن زیاد اور اس کے والد کے اوپر۔ جائے جہنم میں ایسے لوگ جو نواسہ رسول کی بے ادبی کرتے ہوں۔ جب انہوں نے حضرت قیس نے کھڑے ہو کے جو اس نے کہا تھا کہ لعنت تم بھیجو امام حسین کے اوپر، تو اس نے کیا کیا کہ لعنت بھیجی ابن زیاد اور اس کے والد کے اوپر۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا، ابن زیاد نے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو چھت سے ڈھکیل دو نیچے، تاکہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو کے یہ مر جائیں۔ جب سپاہی آنے لگے، حضرت قیس نے مکے کی طرف جو راستہ جاتا تھا، اس طرف، کیونکہ امام حسین اس طرف سے آ رہے تھے، وہ اس طرف منہ کر کے کہا کہ میرے آقا حسین، میں نے آپ کا حق ادا کر دیا، آقا حسین آپ کا قاصد آپ کے لیے قربان ہونے جا رہا ہے، اور مجھے اپنے نانا کی شفاعت عطا کریے گا، مجھے جنت میں اپنا ساتھ عطا کریے گا، مجھے اپنے دامن میں جگہ دیجیے گا، قیس آپ کے لیے اپنی جان لٹانے جا رہا ہے۔ سپاہی آئے اور حضرت قیس کو چھت سے نیچے ڈھکیلا۔ حضرت قیس اوپر سے نیچے آئے
اور شہادت نے بازو پھیلا کے حضرت قیس کو اپنے بازو کے اندر لے لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قیس کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسین کے پاس اس وقت جب حضرت قیس کی شہادت ہو گئی، معاملہ پورے میں پھیل گیا۔ حضرت قیس کے شہادت کے بعد امام حسین عالی مقام کے ساتھ میں جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ فضا بدل چکی ہے، کیونکہ ابھی تک مسلم بن عقیل کے پاس جو آپ نے قاصد بھیجا تھا اس کا کوئی جواب نہیں آیا اور کوفے سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے۔ کوفے کے لوگ اب ہو سکتا ہے امام وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، تب تک کچھ لوگ 2-3 لوگ دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ امام حسین کے پاس سے جب گزرے تو امام حسین نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم فلاں مقام سے آ رہے ہیں۔ کہا تم کوفے سے ہوتے ہوئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کوفے سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ امام حسین نے کہا کوفے کا کیا حال ہے؟ کچھ مسلم کی خبر ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ خبر یہی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے دونوں صاحبزادے بھی شہید ہو چکے ہیں اور آپ کے جو قاصد گئے تھے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور امام حسین نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو یہ سفر شروع کیا ہے یہ تیرے لیے شروع کیا ہے، یہ جو کچھ بھی میں قربانی دے رہا ہوں یہ تیری خوشی کے لیے دے رہا ہوں۔ میرا مسلم جوان بھائی تھا تیرے لیے شہید ہو گیا اور اب میرے قاصد بھی شہید ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جلد مجھے ان سے ملائے۔ امام حسین خیمے کے اندر گئے، عورتوں کے خیمے میں، اور مسلم بن عقیل کی بیٹی کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ امام حسین نے جب مسلم بن عقیل کی شہزادی کو دیکھا آنکھ میں آنسو آ گئے۔ امام حسین جا کے ان کے سر کو سہلانے لگے، آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہزادی نے کہا کہ کیا بات ہے بابا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کوئی خبر آئی میرے بھائیوں کی، میرے بابا کی کوئی خبر آئی؟ تو امام حسین نے رو کے کہا کہ بیٹی آپ کے بابا اپنے رب یعنی محبوب حقیقی سے جا ملے ہیں اور اب ہم بھی جلد ہی وہاں جانے والے ہیں۔